नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूर अल्लाह। तमाम ही देखने वाले मौजूद नाज़रीन कराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक के रोज़ों का खूब एहतमाम कर रहे होंगे और अफ्तारी की तैयारी कर रहे होंगे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ आलिम दीन व शनाख़ हज़रात तशरीफ़ फरमा होते हैं। आलिम दीन से हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इल्मी गुफ्तगू करते हैं, उनके मसाइल और उनका हल तलाश करते हैं, जिससे आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और शनाख़ अपनी अक़ीदतें पेश फरमाते हैं। इसी तरीके से आज भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलम इस्लाम के मशहूर मरूफ़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना दुर मोहम्मद नक्शबंदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम मालिक का। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, एक मरतबा फिर आपको अपनी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे हम। माशाल्लाह आपके साथ जितने प्रोग्राम हुए लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी सराहा। और आज का जो अल्लामा साहब हमने मौजू चुना है वो है पड़ोसियों के हुकूक़, कि इंसान पर पड़ोसियों के क्या हुकूक़ बनते हैं। तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब, पड़ोसियों के क्या हुकूक़ बनते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। देखिए मुग़ल भाई, पड़ोसियों के हुकूक़ जो है इस कदर कसीर है, इस कदर तफसीली है कि मेरे ख़्याल से ये आपका जो है एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि हम इस पर अगर कई प्रोग्राम करें तो भी नाकाफ़ी है। और इत्तेफाक से आज कल जो है हमारे मुआशरे में इसका फ़ुक़दान है। हम अपने आप को तो खुश रखते हैं, अपने मामलात को देखते हैं, मगर जो पड़ोसियों के हुकूक़ है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं, एक रिवायत में तो यहाँ तक आता है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे जिब्राईल अमीन ने पड़ोसियों के हवाले से इस कदर नसीहत की कि मुझे ख़तरा था कि अब अनकरीब इनको जो है ना विरासत में, यानी जब कोई इंसान इंतकाल कर जाता है ना, उसका जो पीछे विरासत का माल रह जाता है, फरमाया कि मुझे ये ख़तरा था कि अब जो है ये कहीं जाकर जो है इनको विरासत में इनको शामिल न किया जाए। यानी इतने पड़ोसियों के हुकूक़ है। और कुरान मजीद का भी जब हम मुताला करते हैं तो कई मकामात पर अल्लाह ताला ने अपने घर में दाखिल होने के आदाब, पड़ोसियों के या किसी और के घर में, ज़ाहिर सी बात है उमूमन इंसान जो है वो पड़ोसियों के घरों में दाखिल होता है, पड़ोसियों के घरों में दाखिल होने के आदाब। उसके अलावा जिस मुआशरे के अंदर आप रहते हैं वहाँ के बड़ों के साथ, छोटों के साथ जो आदाब है मुआशरे के रहने के, वो तमाम के तमाम कुरान और अहादीस में मौजूद है। मगर सिर्फ वजह क्या है कि आज हम कुरान और हदीस से दूरी की वजह से, तालीमात मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूरी की वजह से हम उन तमाम चीज़ों को भूल चुके हैं। मैं यहाँ पर कुरान मजीद की एक आयत मुबारक आपके सामने पेश करूँगा, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह नूर की आयत है, 18वां सिपारा है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तअज़िनू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। फरमाया कि ऐ ईमान वालो, अपने घरों में या दूसरों के घरों में दाखिल न हो जाओ इस वक्त तक जब तक कि तुम उनसे इजाज़त तलब कर लो। जब तुम उनसे इजाज़त तलब कर लो, अगर तुम्हें इजाज़त मिल जाए तो तुम घरों में दाखिल हो जाओ, और अगर तुम्हें इजाज़त न मिले तो वापस पलट के आ जाओ। तो यानी जब हम किसी के घर जाते हैं तो उसके आदाब भी हमें कुरान मजीद ने बताया है कि जब तुम अपने पड़ोसी के घर जाओ या अपने घर चले जाओ, जिसके भी घर चले जाओ, तो तुम्हें सबसे पहले कुछ आदाब है, उन आदाब को मलूज़ ख़ातिर रखना ज़रूरी है। इस आयत मुबारक की जो शानी नुज़ूल है वो कुछ यूँ है कि एक खातून जो है वो आकर बारगाह रिसालत में अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बाज़ दफ़ा घर में इस हाल में होती हूँ कि मैं ये बात पसंद नहीं करती हूँ कि घर वाले, यानी मेरे अपने जो घर वाले हैं, शोहर है, भाई है वग़ैरह, वो घर में इस जब आ जाए तो मुझे उस हाल में पाए। क्योंकि नॉर्मली इंसान जब घर में होता है तो वो रिलैक्स होकर रहता है। ख़वातीन तो ज़ाहिर सी बात है दुपट्टा है या वो आस्तीन वगैरह खुली होती, तो वो खातून कह रही थी कि या रसूलल्लाह, मैं जब अपने घर में होती हूँ मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि घर वाले उस हाल में आ जाए और मुझे देख ले। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक को नाजिल फरमाया कि ऐ लोगों, जब तुम अपने घरों में दाखिल हो जाओ या किसी और के घर में दाखिल हो जाओ तो उस वक्त तुम्हें किन आदाब को मलूज़ ख़ातिर रखना है, तो वो इस आयत के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। अच्छा अल्लामा साहब, देखा ये जाता है कि जैसे इसी बात पे पड़ोसियों के हुकूक़ के
حوالے سے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں. اب لوگ مدد کرنے کے لیے پوری مطلب شہر دیکھیں گے، پورا قریب قریب سب جگہ دیکھیں گے، لیکن اپنا پڑوس نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوس میں بھی تو کوئی ہو سکتا ہے. پہلے ہمارے کو سب سے پہلے فرض اس کا بنتا ہے، پڑوس کا. بابر بھائی، لوگ شہر کو ڈھونڈنے سے پہلے یہ دیکھتے کہ میڈیا کہاں ہے. ٹھیک ہے، شہر والوں کو بعد میں، غریبوں کو بعد میں ڈھونڈتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے کہ میڈیا والے آرام سے کہاں پہنچ جائیں گے. آج کل ہمارے معاشرے میں، پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں، ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک بہت اہم ترین خرابی یہی ہے کہ ہم جہاں ہماری واہ واہ ہو ہم وہاں پر خرچ کر لیں گے، اور جہاں میڈیا والے ہمیں کیمرے موجود ہو وہاں ہم خرچ کر لیتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صدقہ کرو تو اس طرح صدقہ کرو کہ تم دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کرتے ہو تو اس میں ڈبل ثواب ہے. یعنی عام لوگوں میں جب تم صدقہ کرتے ہو تو اس میں جو ہے نا تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ہے کہ تم صدقہ کر رہے ہو. جب تم اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کرتے ہو تو اس وقت ڈبل ثواب یوں ہے، ایک تو تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے اپنے رشتہ دار کو دیا ہے تو اس میں جو ہے اپنے جو رشتہ داری ہے اس میں جو ہے صلہ رحمی کا جو ثواب ہے یہ بھی تمہیں مل جائے گا. تو گویا ہمیشہ جب بھی ہم کسی پر صدقہ کریں تو سب سے پہلے ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے برادری میں دیکھیں. اپنے برادری میں اگر ہے، اپنے رشتہ داروں میں کوئی ہے، بالکل اس کے ساتھ مدد کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کو دیکھنی چاہیے. اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیں کہ آگے پیچھے اللہ نے دیا ہے تو پھر آپ ان پر خرچ کر لیں. یہاں پر میں عرض کرتا چلوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑوسی کتنے گھر ہیں؟ مثال کے طور پر چاروں طرف جو ہے نا گھر موجود ہے، ہم پڑوسی کسے کہیں گے؟ مطلب پڑوسی کون ہے؟ آگے والے ہمارے پڑوسی ہے، پیچھے والے پڑوسی ہے، دائیں والے پڑوسی ہے، بائیں والے پڑوسی ہے. تو اس حوالے سے کچھ بزرگان دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اقوال موجود ہے. فرماتے ہیں کہ 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے. تو گویا کہ 40 کے حساب سے جتنے بھی گھر ہیں تو یہ 120 جتنے بھی بنتے ہیں یہ آپ کے پڑوسی ہے. جب بھی آپ پڑوسی کے حقوق پر بات کریں گے تو اس اعتبار سے آپ جو ہے ان 40 گھروں کو آپ نے دیکھنا ہوگا، یہ تمام کے تمام آپ کے پڑوسی ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، دوسرا یہ کہ مسلمان ہے، ایک یہ ہے کہ پڑوسی تو ہے مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے مسلمان ہے تو اس کے حقوق اسی اعتبار سے فرمایا کہ اس میں ایک تو پڑوسی ہونے کا حقوق ہے اور دوسرا جو ہے وہ مسلمان ہونے کا حقوق ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ مسلمان تو ہے مگر آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. تو اس میں جو حقوق ہے وہ حقوق ہے پڑوسی ہونے اور مسلمان. پہلے والے کے 3 حقوق ہے، حقوق رشتہ داری ہے، حقوق پڑوسی ہے اور حقوق مسلمانی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے بلکہ مسلمان پڑوسی ہے آپ کا. تو اس میں ایک تو مسلمان ہونے کا حق ہے، نمبر 2 یہ ہے کہ پڑوسی ہونے کا حق ہے. نمبر 3 اگر کوئی آپ کا ایسا پڑوسی ہے جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ کو صلہ رحمی کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہے تو آپ اس کو اٹھا کر پھینک دیں. فرمایا نہیں، اس میں بھی پڑوسی کے حقوق جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہیں گے. البتہ اگر پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے حقوق زیادہ ہیں. دوسرے نمبر پر وہ ہے کہ پڑوسی ہے مگر وہ آپ کا رشتہ دار نہیں بلکہ مسلمان ہے تو اس کے دوسرے نمبر پہ حقوق ہے. تیسرے نمبر پہ اس کے حقوق ہے کہ جو پڑوسی تو ہے مگر وہ مسلمان نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، بہت ہی پیاری گفتگو پڑوسیوں کے حوالے سے ہماری علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے. ناظرین کرام، بریک میں جانے سے قبل جیسے کہ آپ علامہ صاحب کے ساتھ ہماری جو آج کا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے،
اور بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی. اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. یہاں پر ہمارے کو جوائن کیا ہے ایک بہت ہی اچھے ثنا خواہ جناب محمد احمد قادری نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں احمد بھائی آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں خیریت سے؟ رمضان المبارک کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ ابھی تک تو بہت ہی اچھا جا رہا ہے. ماشاء اللہ کریم کی برکت عطا فرمائے. احمد بھائی کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام درود پاک کے حوالے سے. اس میں درود پاک کی تکرار بھی ہے. شیخ سعدی کا لکھا ہوا کلام ہے. بہت خوبصورت کلام ہے اور دربار مصطفیٰ میں مقبول کلام بے ہے. شک مقبول ترین کلام ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا, مجھے عشق احمد عطا کیا. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا, مجھے عشق احمد عطا کیا, مجھے عشق احمد عطا کیا. ہو بلا حضور کی آل کا, ہو بھلا حضور کی آل کا, ہو بھلا حضور کی آل کا, مجھے جینا مرنا سکھا دیا. صلوا علیہ وآلہ. اور میں بروں سے لاکھ برا سہی, مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میں بروں سے لاکھ برا سہی, مگر ان سے ہے میرا واسطہ, مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا, میری لاج رکھنا میرے خدا. یہ تیرے حبیب کی بات ہے. صلوا علیہ وآلہ. اور جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے
फैसले ये बड़े नसीब की बात है। सल्लु अलैहि व आलिही। और हिजरे नबी में कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लु अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का। वलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पेश फरमा रहे थे अहमद कादरी। अहमद भाई माशाल्लाह से आपके नाथखानी की मसरूफियात हैं, नाथखानी के अलावा आपकी क्या मसरूफियात हैं? इसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना मदरसा है मेरा, मदरसा फ़िदान असगर हुसैन के नाम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये महमूदाबाद 2 नंबर पर। तो तकरीबन 39 बच्चे मेरे पास हैं, जिसमें माशाल्लाह हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, नाज़रा भी पढ़ रहे हैं। मैं ख़ुद उस मदरसे को देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ुद ही उसका मोहतमिम भी हूँ, मुदर्रिस भी ख़ुद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह पाक और बरकत अता फरमाए, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो आगे आपके लिए भी काम आएगा, और जो बच्चे आपसे हिफ्ज़ ले रहे हैं, नाज़रा पढ़ रहे हैं, उनको भी उसका सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अच्छा अहमद भाई अब क्या सुना रहे हैं आप? इंशाअल्लाह एक बहुत खूबसूरत कलाम वही काज़मी साहब का पढ़ा हुआ कलाम ज़हे मुक़द्दर इंशाअल्लाह पेश करता हूँ। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम पैगाम आया, झुकाओ नजरे बिछाओ पलके, अदब काला मकाम आया, और फज़ा में लब्बैक की सदा ज़िफ़रिश्ता अर्श गूंजती है, फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं ज़िफ़रिश्ता अर्श गूंजती है। हर एक कुर्बान हो रहा है, ज़बां पे ये के इसका नाम आया, और ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, ये राह हक है संभल के
قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا، اور یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہر مقدر حضور حق سے سلام آیا پام آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرمایا احمد قادری نے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین کرام، بریک میں جانے سے قبل جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے تھے، ہماری بہت ہی خوبصورت گفتگو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے علامہ صاحب کے ساتھ جاری و ساری تھی۔ علامہ صاحب، یہاں میں آپ سے ایک سوال کروں کہ پڑوسیوں کو تنگ کرنا کیسے، یعنی کہ کوئی بندہ اپنی ذات سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے تو کیا ہے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، وہ بہت عبادت گزار ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، حج بھی ادا کرتی ہے، صدقہ و خیرات وغیرہ بھی کر لیتی ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ اس کے جو پڑوسی ہیں نا، وہ اس کے آفت سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز روزہ وغیرہ اس کو کچھ بھی کام نہیں جائیں گی۔ اور ایک خاتون کا ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، وہ عبادتوں میں تو کم ہے، عبادت اس طریقے سے نہیں کر سکتی جس طرح کہ پہلے والے خاتون کا واقعہ ہے، مگر یہ ہے کہ اس کے جو پڑوسی ہیں نا، وہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہے، بہت مطلب پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے نا ملن ساز، اور پڑوسیوں کو کبھی اس نے جو ہے نا تکلیف نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امید ہے رب تعالیٰ اسے اس عمل کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، یہ جتنی بھی چیزیں نا، یہ حقوق اللہ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ جو پڑوسیوں والا معاملہ ہے نا، یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے۔ اور اللہ کے رسول نے دونوں واقعات کو سماعت کرنے کے بعد فرمایا کہ امید ہے کہ وہ جس کے پڑوسیوں سے خوش ہے، رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور وہ جو عبادتیں تو کر رہی ہے مگر اس کے کیا ہے کہ وہ پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بخشنے کی خاص امکان نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے جو ہے اس آفت کی وجہ سے کہ پڑوسیوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ بابر بھائی دیکھیں،
ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. دیکھیے آج جو ہے ہم حقوق اللہ تو ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے, الحمدللہ نماز وغیرہ پڑھ لیتے, مگر حقوق العباد کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. دیکھیے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت زیادہ سخت ہے, کیونکہ رب تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, وہ بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. ممکن ہے کہ وہ معاف فرما دے, ممکن ہے وہ بخش دے, کیونکہ نماز وغیرہ یہ تو رب تعالیٰ سے ان کا جو ہے متعلق ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. مگر جو حقوق العباد ہے نا, جو انسانوں کے حقوق ہے, فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ اگر ایک جانور نے کسی دوسرے جانور کو سینگ بھی مارا ہوگا تو رب تعالیٰ بروز حشر اسے زندہ فرمائے گا اور فرمائے گا تم اس سے اپنا بدلہ لے لو. تو انسان نے اگر کسی انسان کو تکلیف دی ہے تو وہاں پر رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ بھائی تم اس کا بدلہ, اس سے اپنا بدلہ لے لو. یعنی اس وقت جو ہے جب قبر میں ہم ہوں گے, میدان محشر میں ہوں گے, جہاں بدلہ دینا ہے, تو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے تو رب تعالیٰ اسے جو ہے معاف نہیں فرمائے گا, بلکہ اس بندے کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ تمہارا اس کے اوپر جو ہے یہ حق ہے, تم چاہو تو اپنا حق لے لو اور چاہو تو اسے معاف کر دو. تو یہ اس قدر سنگین معاملہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے غفلت میں رہتے ہیں, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہلکی پھلکی چیزیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن علامہ صاحب آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اس حدیث کہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی حدیث ہے, لیکن لوگ افسوس در افسوس ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے, پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, اور دن بہ دن ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ پیش آیا ایک جگہ پر کہ بندے نے نیا گھر پرچیز کیا, اس بلڈنگ میں اس کو وہاں کا احوال نہیں پتہ تھا کہ وہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں. تو وہاں پر کسی عورت نے آ کے ان کے گھر پہ آئی, اس کی وائف کو بولا, پردے دار لوگ تھے, کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں, باہر بیٹھیں, بلڈنگ میں باتیں کریں, یہ کریں. تو اس نے منع کیا تو اس کے ہسبینڈ نے بھی منع کیا, ہم یہ نہیں کر سکتے. تو اس عورت نے جو ان کی پڑوسی تھی, اس نے جلال میں آ کے رات کے ٹائم, جس ٹائم وہ سو رہے تھے, اس ٹائم ان کا گیٹ توڑا. گیٹ توڑنے کے بعد اس کے ہسبینڈ کو مارا, وائف کو مارا اور ان کو دھمکیاں دی. اب ایسے لوگوں کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں اب اس میں جو ہے نا ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھو, اور سفر اختیار کرنے سے پہلے اپنے ساتھی کو دیکھو. تو جہاں ہم ویسے اگر ہمیں معاشرے کے اندر کہیں ایک سوٹ بھی خریدنا ہوتا ہے نا بابر بھائی, ہم کئی جگہوں پہ جاتے ہیں اور اس کو نا چھان بین کر کے بہت اچھے طریقے سے جو پسند آتا ہے ہم اس کو, اور جب اپنے پڑوسیوں کی بات ہوتی ہے تو ہم گھر خریدنے کا موقع مل جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے سستے میں مل رہا ہے, یہ مل جائے گا, یہ بھی سہولت اس کے اندر ہے. ہم وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پڑوسی کیسے ہے. تو حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم گھر خریدو تو گھر خریدنے سے پہلے اپنے پڑوسی کو دیکھو, تمہارا پڑوسی کیسا ہے. اگر پڑوسی تمہارے اچھے ہیں تو تم گھر خریدو, اگر تمہارے پڑوسی اچھے نہیں تو تم چھوڑ دو اس گھر کو. اللہ کے رسول نے پہلے ہی بیان فرمایا. اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں, کہیں گھر خرید لیتے. اب یہاں میں ان لوگوں کے جو ہے وہ تعریف نہیں کر رہا ہوں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اب یہ گھنوری حرکت کی جو آپ بیان کر رہے ہیں, مگر وہ تو ٹھیک ہے, غلط ہے ہی ہے. وہ لوگ کے جو کہیں گھر خریدتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اسلامی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر خریدنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا ہمارے پڑوسی اچھے ہیں یا نہیں ہیں. اگر پڑوسی اچھے نہیں ہیں تو آپ کہیں اور دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے, وہ انشاءاللہ آپ کی مدد فرما دے گا. اس میں یہ علامہ صاحب دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ سے اگر ریٹ سستا ہوتا ہے نا تو بندہ یہ چیز نہیں دیکھتا, بندہ خرید لیتا ہے اور اس کے بعد پچھتاوا کوئی بعد میں تو بھگتنا ہی پڑتا ہے. تو یہی چیزیں مغل بھائی پڑھنے کو پہلے اللہ کے رسول نے تو یہی تو فرمایا کہ تم پہلے جو ہے پڑوسی کو دیکھ لو پھر گھر خرید لو. اور اگر تم کہیں راستے میں جا رہے ہو تو راستے اختیار کرنے سے پہلے تم کس کو دیکھو, اپنے ساتھی کو دیکھو جس کے ساتھ تم نے سفر کرنا ہے. اور اس آیت مبارکہ کے اندر تو پورے پڑوسیوں کے حقوق اور ان میں گھروں میں داخل ہونے کے احوال وغیرہ سب کچھ بیان فرمایا گیا ہے. یہاں پر میں ایک بزرگ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. ایک بزرگ تھے, ان کے گھر میں جو ہے چوہے آ گئے تھے. چوہے, اب کسی نے آ کر انہیں کہا کہ حضور آپ کے گھر میں جو ہے وہ چوہے زیادہ آ گئے ہیں, آپ ایسے کر لیں کہ اپنے گھر میں کوئی بلی لا کر رکھ دے. تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اچھا اگر میں بلی رکھ لوں گا تو یہ چوہے کہاں چلے جائیں گے؟ کہنا کہ یہ یہاں سے بھاگ کے پڑوسیوں گھروں میں چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا یہ پڑوسیوں گھروں جہاں مجھے تکلیف دے رہے تو یہاں سے جا کر پڑوسیوں گھروں میں تو پڑوسیوں کو تکلیف دیں گے. تو جب پڑوسیوں کو تکلیف دینا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اسی گھر میں رہے, میں تکلیف میں رہوں, میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دوں. اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرانے جو ہمارے لوگ تھے کتنے اچھے لوگ تھے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں رہے مگر ہمارے جو پڑوسی ہے وہ کسی تکلیف میں نہ رہے. پرانے لوگ بہت ملنسار ہوا کرتے تھے. آپ یقین کریں اب آپ دیکھیں کہ زندگی جتنی فاسٹ ہو گئی ہے, اب ایک اگر برابر گھر میں پڑوسی کی میت بھی ہو جائے تو برابر پڑوس کو نہیں پتا ہو. بالکل بابر بھائی, یہ تو حقیقت ہے.
پڑوسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے اور کسی کا انتقال ہوا ہے. کئی ایسے واقعات موجود ہیں, ہم بالکل ہم دیکھ چکے. اور علامہ صاحب اچھا اس میں ایک تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اب آپ نے دیکھا ہوگا شرارتی ہوتے ہیں, اب وہ لوگوں کے گھروں کی بیلس بجا کے بھاگتے ہیں. پڑوسی ہے نا, تکلیف ہے ایک طرح کی رات کے ٹائم بھی, اور کچھ کئی دفعہ یہ کام بڑے بھی کر جاتے ہیں. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ چلو بچے کرے تو پھر بات صحیح ہے, جب بڑے کر جائیں گے تو یہ حرکت صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. بچے جو ہے چلو اگر بچے تنگ کرے تو ظاہر سی بات ہے ادھر سے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں نا. بچوں کا تنگ کرنا اور ہوتا ہے, بڑوں کا تنگ کرنا اور ہوتا ہے. اگر چلو بچے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, کیونکہ وہ بچے آج کر رہے کل سمجھ جائیں گے, کوئی بات نہیں. اور ان سے مجھے یقین ہے کہ جس کے بیل بجا کے بھاگ رہے ہیں وہ بھی تنگ نہیں ہوگا نا, وہ بھی دیکھے گا بچے, وہ بھی اس کو پتہ ہے بچے. مگر جو بڑے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں نا تو یہ بڑا قانونی حرکت ہے. بڑوں سے مراد میرے تھے کافی کبھی انجوائمنٹ کے طور پہ کہ بس بیل بجا کے نہیں, کسی مسلمان کو اذیت دے دینا, کسی مسلمان کو تکلیف دے دینا, یہ شرعاً حرام ہے. کسی مسلمان کو تکلیف دے دینا. اب پتہ چلا کہ آج کل رمضان المبارک ہے, صبح 7 بجے آپ کسی کی بیل بجا دیں, ٹھیک ہے. اب وہ آرام کر رہے ہیں, وہ کیونکہ فجر کے بعد سو جاتے ہیں لوگ. نارملی یہی ہوتا ہے کہ لوگ فجر پڑھ کے پھر اس کے بعد سو رہے ہیں. اب پتہ چلا کہ فجر کے بعد آپ کسی کی بیل بجا کے بھاگ جائیں گے اور وہ اس وقت اٹھے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی اور کتنا اس کو غصہ آئے گا. تو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے. بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, جیسے میں نے عرض کیا, اگر بچے نہیں بجائے تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر والا بھی نکلے گا تو اس کو غصہ نہیں آئے گا. وہ اگر ٹھیک ہے بچے ہیں تو پیار و محبت سے ان کو سمجھا دے کہ بیٹا یہ معاملے اس طرح نہیں کرتے ہیں. چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں کہ وہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں. مگر بڑے جب اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ان کا جو ہے حرکت ہے کسی کو اگر تنگ کرنے کی نیت سے کہ میں سامنے والوں کو تنگ کروں, تکلیف دوں, تو یہ شرعاً حرام ہو جائے گا. اور اس طرح کے معاملے میں جو ہے نا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جو ایک ویلفیئر ہے وہ دے رہی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کس کے یہاں دینا ہے, کون حقدار ہے. لیکن اس کے برعکس علامہ صاحب یہ تو بڑا اچھا کام ہے. اس کے برعکس جو لوگ بالکل ہی دکھاوا کر کے دیتے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ میں نے کیونکہ مختلف چینلوں پہ جانا ہوتا ہے اور یہاں ٹرانسمیشن سے بھی گھر پہ جانا ہوتا ہے, تو راستے میں ایک جگہ میں روزانہ دیکھتا ہوں جہاں پہ 100 بندے 150 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور بیچارے روزے سے ہوتے ہوں گے. تو بالکل وہی میں نے جیسے پیچھے بھی عرض کر لیا تھا اسی پروگرام میں نے کہا کہ آج کل جو ہے ہم پڑوسیوں کو نہیں دیکھتے, ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں. جہاں میڈیا ہوگا تو ہم وہاں دے دیں گے, اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پڑوسی ہے یا کیا ہے. کیونکہ میڈیا کے آنکھ میں اگر ہم آ رہے ہیں تو کیمرہ میں ہماری تصویر سے ہی آ جائے گی اور نام آ جائے, لوگ جو ہے نا ہمارے واہ واہ کر لیں. تو آج یہاں پر میں ایک حدیث بھی عرض کرتا چلوں آپ کو. پہلے بھی میں نے 1-2 پروگرام میں یہ حدیث مبارک کا پیش کی تھی, آپ ہی کے پروگرام میں میرے خیال سے. فرمایا کہ بروز حشر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں 3 شخصوں کو لایا جائے گا. ایک سخی کو لایا جائے گا, ایک شہید کو لایا جائے گا, اور ایک قاری قرآن ہوگا تو اسے لایا جائے گا. اور سب سے پہلے جو ہے وہ سخی کو لایا جائے گا جو اس طرح کے دینے والے, دکھاوے والے. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کام کیا تھا. تو وہ کہے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا تھا, میں نے وہ مال تیرے راہ میں تو خرچ کر دی, میں نے لوگوں کو بڑا کھلایا پلایا. رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے لوگوں کو کیا کھلایا پلایا, تو یہی چاہ رہا تھا لوگ تیری تعریف کر لیں, لوگ تجھے سخی کریں. سخی کہے تو نے دنیا میں لوگوں کو جو کھلایا پلایا اسی نیت سے کھلایا پلایا, لوگ تیری تعریف کر لیں اور لوگوں نے تیری تعریف کر لی, اور تجھے جو ہے نا لوگ دنیا میں سخی کہتے رہے اور وہ تو نے دنیا میں حاصل کر لیا, اور میرے لیے تو نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا, تو اس لیے میرے پاس کوئی ثواب نہیں ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. اسی طریقے سے جو ہے نا شہید کو لایا جائے گا. شہید سے پوچھا جائے کہ بتا تو نے کیا کام کیا, تو شہید کہے کہ باری تعالیٰ میرے تو ایک جان تو نے دی تھی, میں نے وہ بھی تیرے راہ میں لوٹا دی. تو رب تعالیٰ فرمائے کہ تو نے شہادت اس لیے قبول کی تھی کہ لوگ تجھے دنیا میں شہید کہے, لوگ تجھے جو ہے نا کہے کہ واہ کیا شہید ہے, تیری تعریف کرے. تو نے جو شہادت حاصل کی ہے وہ اسی بنیاد پہ حاصل کی ہے, میرے لیے تھوڑی تو نے شہادت حاصل کی ہے, لہٰذا میرے لیے میرے پاس تمہارا کوئی ثواب نہیں ہے, اور حکم ہوگا کہ اسے بھی لے کر جہنم میں ڈال دو. اسی طریقے سے جو قاری قرآن ہوگا, قرآن پڑھنے والا ہوگا, اس سے بھی یہی کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا, تو وہ کہے گا کہ میں نے تو قرآن بڑا پڑھا, لوگوں کو پڑھایا, لوگ جمع ہوتے تھے, میں ان کو قرآن سناتا تھا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے قرآن تو اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہے, لوگ تیری تعریف کرے, لوگ کہیں کہ واہ کیا قاری ہے ماشاءاللہ, بہت زبردست قرآن پڑھتے ہیں, لوگ تیری تعریف کرے. تو تو اپنا تعریف چاہتا تھا, لوگوں سے جو ہے کہلوانا چاہتا تھا, لوگوں نے تیری تعریف کی ہے. اب میرے پاس تیرے لیے کوئی ثواب نہیں ہے. پھر رب تعالیٰ حکم دے گا کہ ان تینوں کو لے کر جہنم میں ڈال دو. اب یہاں سے وہ ہمارے احباب جو رائے خدا میں تو خرچ کرتے ہیں, مگر کیا دکھاوے کے لیے, اپنی تعریف کے لیے, خدا کی رضا کے لیے, خدا کی رضا کے لیے کوئی نہیں کر رہا ہے. ایسی بات بھی نہیں کہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن مطلب کسی کو تکلیف دے کے, اگر جو میں نے آپ سے بات کی کہ 100-150 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے, اگر اسی کے بدلے آپ ان سے گھروں کے ان کے ایڈریس لکھ کے اگر وہاں پہنچا دیں, یا کسی بھی طریقے سے یہ لائن نہ لگے بآسانی آپ پہنچا دیں, تو اس میں کہ اس بندے کو بھی آسانی ہوگی, آپ کو بھی ثواب ملے گا, اور اس کی بھی جو نفس ہوگا وہ گرے گا نہیں. بالکل
تو بہت اہم مسئلہ ہے اور اس پر جو ہے آج کل کے زمانے میں ہمارے لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پڑوسی کے حقوق تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے ہے اور ہم ویسے بھی میں اسی پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق جو ہے نا بہت زیادہ اہم ہے. یہاں پر میں ایک بزرگ کا اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے. ایک بزرگ تھا اور ان کے گھر کے سامنے جو ہے ایک غیر مسلم کا گھر تھا, عیسائی تھا. تو ہوتا کیا تھا کہ اب وہ عیسائی تھا, یہ مسلمان تھا, ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے اس مسلمان کو بار بار تنگ کرنا چاہ رہا تھا. کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر سے جیسے جھاڑو وغیرہ لگا کے جو کچرا وغیرہ ہوتا تھا اس کچرے کو لے کر جو ہے مسلمان گھر کے سین میں ڈال دیا کرتا تھا. اب مسلمان دیکھتا تھا کہ یہ پڑوسی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے غصے کا اظہار کیا کہ تم یہ کر رہے ہو کیا کر رہے ہو. کئی عرصے گزر گئے اس بیچ میں. آپ کیا کرتے تھے, اس نے جیسے ہی کچرا پھینک دیا آپ اس کچرے کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالتے تھے اور آپ ڈسٹ بن جا کے خالی کرتے تھے. کرتے کرتے کئی دن گزر گئے تو ایک دن جو غیر مسلم عیسائی تھا اس نے کہا کہ یار میں نے تو کئی عرصوں سے جو ہے کئی سالوں سے اس مسلمان کو تنگ کرنے کی کوشش کی اور یہ تنگ ہی نہیں ہو رہا ہے. کچرا ڈال کے میں نے اس کو کہا سوچا کہ شاید یہ تنگ ہو جائیں گے مگر یہ تنگ نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے مسلمان سے پوچھا کہ میں روزانہ جو ہے آپ کے گھر کے سین میں کچرا پھینکتا ہوں تو تم اس سے تنگ نہیں ہوتے ہو؟ تو مسلمان نے کہا کہ تنگ ہونے کی کیا بات ہے, تم پھینکتے ہو, میں نے ایک جھاڑو اور ڈسٹ بن رکھی ہے, میں اٹھا کر اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہوں, ڈسٹ بن جا کے باہر خالی کر لیتا ہوں, تنگ ہونے کی کیا بات ہے. تو یہ اس عمل کو دیکھ کر وہ غیر مسلم جو تھا عیسائی تھا اس نے فوراً کہا کہ اچھا آپ کے دین نے آپ کو ایسی تربیت کی ہے کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کرے اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں تو لہٰذا سب سے پہلے مجھے اس دین میں داخل کر لیجیے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کیسے دین ہے اور ہمیں دین اسلام پر اس طریقے سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا دین ایسا ہے کہ اللہ صاحب ہر بندے کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے. یہ دین اسلام ہی ہے کہ انسان کے تمام حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا. اگر ایک بچہ ہے ابھی پیدا نہیں ہوا ہے, ماں کے پیٹ میں وہاں کے حقوق اب دیکھ لیں, وہاں سے لے کر جو ہے جب پیدا ہوتا ہے اس کے حقوق کیا ہے, اس کو دودھ پلانے کے حقوق ہے, والدین کے حقوق ہے, پھر جوانی میں جب وہ بچہ آتا ہے اس کے حقوق کیا ہے, پھر اس کے بعد معاشرے میں جب اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہے اس وقت اس کے حقوق کیا ہے, پھر بڑھاپے میں جب چلا جاتا ہے تو بڑھاپے میں اس کے حقوق کیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے دنیا سے چلا جاتا ہے, دنیا سے قبر میں جائے گا تو اس کے حقوق کیا ہے, معاشرے میں اس میں رہنا ہے, معاشرے کے حقوق ہے. ان تمام چیزوں کو دین اسلام نے بیان فرمایا اور یہ دین اسلام ہی کی خاصیت ہے. بابر بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب بہت ہی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اپنے پڑوسیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پڑوسی کے ساتھ محبت و ملنسار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, یہاں پر وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا. جیسا کہ آپ کو علم ہے ہمارے پروگرام کا اختتام دعا کے ساتھ ہوتا ہے. انشاءاللہ علامہ صاحب دعا فرمائیں گے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے عالم نئے سنوخواہ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننا فی بحر ہم مغرق خذ جدی سہل لنا اشقالنا وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. مولا کریم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge.
You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. رمضان کریم ہے رحمتوں کا خزینہ، بخششوں کا زینہ، رب کی ہے خاص نعمت۔ اس رمضان ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے ایک روحانی روح پرور رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان۔ عشرہ رحمت میں ہم تلاش کریں گے رب العالمین کی رحمتیں، عشرہ مغفرت میں مانگیں گے رب کے حضور مغفرت کی دعا، اور عشرہ نجات میں پائیں گے جہنم سے آزادی۔ یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور رمضان میں، جیت علماء کرام اور معروف صنفاء حضرات کے ساتھ، صرف اور صرف OP TV پر۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.